आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में जमीयत-ए-उलमा-ए कर्नाटका इदारे की काविशों और मेहनतों के चलते बेहिसाब और अनगिनत बच्चे न सिर्फ मदरसे से फारिग हुए हैं बल्कि अपनी 10वीं जमात की पढ़ाई भी शानदार अंदाज में मुकम्मल कर रहे हैं। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में वाक़ई शादाब शादी महल, जो कि ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड के ज़ेर निगरानी में चलता है, उसी शादाब शादी महल में एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन इजलास जमीयत-ए-उलमा-ए कर्नाटका इदारे की जानिब से मुनक्किद किया गया। जमीयत-ए-उलमा-ए कर्नाटका इदारे से कई सारे और अनगिनत बच्चे बड़े ही बेहतरीन और शानदार अंदाज के साथ कामयाबी हासिल करते हुए इस साल मदरसे से फारिग हुए हैं और साथ ही साथ वो अपने 10वीं जमात की पढ़ाई भी नुमाया अंदाज के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। इसी खुशी में इस इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सभी बच्चों और असातिज़ा के मेहनतों और काविशों को सराहा गया। मौजूदा हालात की तकाज़ों और ज़रूरतों को समझते हुए इन ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ बच्चों को शानदार अंदाज के साथ पढ़ाने की सलाहियत रखते हुए जमीयत-ए-उलमा-ए कर्नाटका ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाकर बेहतरीन एजुकेशन को बिल्ड किया है और बच्चों के लिए एक ओपन स्कूल का इंतजाम किया है। लिहाजा इस वक्त 8000 से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल्ड हुए हैं और 3000 से ज्यादा बच्चों ने इम्तिहान दिया है। साथ ही साथ ये बता दें कि इस साल 180 बच्चों ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और इसी खुशी में इसमें इस इदारे के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई और इस इजलास में मौलाना महमूद मदनी साहब ने मदारिस के तलबा जिन्होंने जमीयत ओपन स्कूल से 10वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल की, उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा। जमीयत-ए-उलमा-ए कर्नाटका इदारा कई अरसों से बच्चों को दीनी और असरी बेहतरीन तालीम देने की पुरजोर कोशिशें करते आ रहा है। साथ ही साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स, लॉ की समझ रखने वाले माहिर असातिज़ा जो कि सोशल वर्कर्स और उलेमा भी हो और दिल में बच्चों के उम्दा फ्यूचर की फिक्र को लिए बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, इस फिक्र के मद्देनजर अच्छे असातिज़ा को रखते हुए ये इदारा आने वाले बच्चों को एक शानदार और बेहतरीन तालीम देने के लिए जाना जाता है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात।
اگر تبدیلیوں کو پہچانیں گے بھی نہیں تو خراب چیزوں کو روکنے کے لیے انتظام کیسے کریں گے؟ ہر لڑائی کے لیے معرفت ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ ہمارے قوم کو، ہمارے اداروں کو، ہماری انجمنوں کو، ہمارے کاموں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹاپ پرائرٹی پر، اولیت کی بنیاد پر۔ ایک، ہمارے پاس ایسے ٹرینڈ ٹیچرز کی ضرورت ہے، معلمین کی ضرورت ہے، تربیت یافتہ، جن کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہو، ویژن بھی ہو، ایک سوچ ہو، نفسیات کو سمجھتے ہوں، پہچانتے ہوں بچوں کے، وہ مدرسوں میں بھی پڑھائیں اور مسلم اسکولز میں بھی پڑھائیں۔ ملت کی سخت ضرورت ہے۔ لوگوں کو کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں مل رہے ہیں جو مسلمان بھی ہوں اور اسلام کے ماننے والے، عمل کرنے والے ہوں۔ دوسرے، سوشل ورکرز کی ضرورت ہے۔ ہر محلے میں ہمارا امام ایسا امام ہونا چاہیے جو صرف مسجد میں نماز نہ پڑھاتا ہو بلکہ محلے والوں کی رکھوالی بھی کرتا ہو، ان کے کام آتا ہو، ان کے ایشوز کو سمجھتا ہو اور حل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں بہت سے ائمہ کرام ہیں جو امامت کے علاوہ بھی خدمات انجام دیتے ہیں اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیاز عطا کر رکھا ہے۔ وہ تنخواہ کے لیے امامت نہیں کرتے ہیں بلکہ خدمت کے لیے امامت کرتے ہیں، اور جب خدمت کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو سیادت، قیادت عطا فرما دیتے ہیں۔ کہا نا سید القوم خادمہم۔ اگر خادم بن جائے اور صلاحیت بھی ہو اس کے پاس، وہ بچوں اور بچیوں کے ٹین ایجرز جو ہیں ان کے ایشوز کو سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، اگر اس صلاحیت کا امام ہمارے پاس کسی محلے میں، کسی علاقے میں موجود ہے تو اس علاقے میں نقب زنی نہیں ہو سکتی۔ نقب زنی وہیں ہو سکتی ہے جہاں ہم کمزور ہوں گے، جہاں ہم مضبوط ہوں گے وہاں کیسے نقب لگا سکے گا کوئی؟ اسی طرح ہمارے پاس ایسے علماء کی ضرورت ہے جن کے پاس کم سے کم ایک لیول کی لیگل کی انڈرسٹینڈنگ ہو، قانون کے بارے میں جانتے اور سمجھتے ہوں۔ کس کے پاس جائیں گے کام لینے کے لیے؟ کہاں روئیں گے؟ پچھلے 2 سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ضلع ضلع میں ہمارے پاس ایسے لوگ ہو جائیں جو نفرت والے لوگوں کا اعمال کو کاؤنٹر کر سکیں اور اس کو ٹھیک سے رپورٹ کر سکیں۔ لوگ نہیں مل رہے ہیں تو ہمیں ہی لوگ تیار کرنے پڑیں گے۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ پروگرام
صرف ایک قانونی ضرورت سے پورا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ قانون ایک ملی ضرورت کے تحت شروع کیا گیا ہے۔ افراد ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ لوگ ہیں ہمارے پاس موجود، وہ جو بچے کے اور بچی کے دل میں سوال آتا ہے ذہن میں، اس سوال کو سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ جواب کیسے دیں گے؟ کم سے کم انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے، سمجھ تو ہونی چاہیے کہ یہ سوال اس کے دماغ میں کیا ہے اور کیوں ہے۔ جب سوال نہیں سمجھیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ جواب نہیں دیں گے تو ادھورا رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا تو وہ وسوسہ بیٹھ جائے گا اور اس کو ارتداد کی طرف لے جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ایک بڑے مشن کا چھوٹا سا اسٹارٹنگ ہے، چھوٹی سی شروعات ہے۔ جو قابل ہے ہمارے پاس بچے، ان میں مزید قابلیت پیدا کرنی ہے، اور جن کی قابلیت میں کمی ہے ان کی قابلیت کو اور آگے بڑھانا ہے، دینی تعلیم میں بھی، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی، حدیث اور فقہ کو سمجھنے میں بھی۔ وہ بھی ایک شکایت ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف NIOS پر کام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جن مدارس کے ساتھ تعلق ہوگا ان مدارس کے علوم اصلیہ، ان میں بھی ان بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے اوپر ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، اس کا استعمال بھی اس کے لیے کیا جا سکے تو کتنا اچھا ہوگا کہ اعلیٰ صلاحیت کے اساتذہ کو لے کر اور اس آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال کیا جائے، ہائیبرڈ ہو جائے کسی طرح سے، پڑھانے والے وہاں بھی پڑھائیں اور جو وہ پڑھا رہے ہوں اس کو آن لائن بھی دکھائے، اس میں ان کی مدد کری جائے مستقبل میں انشاءاللہ۔ تو میرے عرض کرنے کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ کمزوری دور کرنی ہے، ہماری کمزوریوں کو پہچاننا ہے اور ان کو دور کرنے پر کام کرنا ہے۔ کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ یہ ایسا سمجھنے لگے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے NIOS سے سند لے لیں گے، سرٹیفکیٹ لے لیں گے تو ان کو موقع مل جائے گا اعلیٰ تعلیم میں جانے کا، اور روزگار مل جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم میں ضرور جانا چاہیے، لیکن مقصد روزگار نہیں ہونا چاہیے۔ روزگار تو آپ کے پیچھے آئے گا، مقصد خدمت دین ہونا چاہیے۔ اسی مقصد میں آپ کی صلاحیت کو، آپ کے شاگردوں کی صلاحیت کو، آپ کے طلبہ کی صلاحیت کو ایک معیار تک پہنچانے کے لیے میں 20 سال سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم کم از کم 12ویں تک کے نیچرل سائنس کو، جیوگرافی کو اور زبان کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ
متوسط درجے کا عالم بھی کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. کام کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے. پچھلے دنوں ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ بحث ہو رہی تھی، اس بات کی بحث ہو رہی تھی کہ آج کے زمانے میں چیلنج کیا کیا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج فتنہ ارتداد کا ہے. اور اس چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جامع پالیسی نہیں. تو میری ناقص رائے میں، میری سمجھ سے، اگر اس پر محنت ہوگی اور اس کو اگلے لیول پر لے جانا ہوگا ہم کو، کہ ہمارے مدرسوں کو اور ہمارے اسکولوں کو اسی جمعیت ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے کوالیفائڈ ٹیچرز ملنے لگے، سوشل ورکرز ملنے لگے، کہ وہ عالم بھی ہوں اور کوالیفائڈ سوشل ورکر ہو، عالم ہو اور کوالیفائڈ ٹیچر ہو. تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. کسی سرکاری مجبوری سے نہیں، اپنی ضرورت سے، اپنے شوق سے. ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمارا اپنا شوق ہے کہ صلاحیت پیدا کری جائے. کیونکہ ملت کو، مدارس کو، دین کو، دین کا کام کرنے والوں کو، مولانا نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے کسی موقع پر جب یہ بالکل شروعات تھی تو یہ بات کہی تھی کہ اگر اچھا عالم ہو تو اچھا مبلغ بھی ہونا ہے نا، اس اچھا معلم بھی ہونا ہے. وہی بات آج تھوڑا تفصیل سے کہہ رہا ہوں. اور یہ بہت پرانا خواب ہے، بہت دنوں سے اس فکر میں کہ کسی قیمت پر اپنے سلیبس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اپنے نصاب تعلیم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر ہم لوگ کس طرح سے مزید کچھ علوم سے واقف کرانے میں کامیاب ہو جائیں، جن علوم کو حاصل کر کے ہمارے نوجوان بچے بچیاں مختلف قسم کی مشکلوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو ان سے بچانا ہے تو ان کی زبان بولنی پڑے گی. میں ایک بات اور کہتا ہوں، ہر جگہ جا کر جہاں علاقائی زبانیں ہیں، وہ زبان کی بات میں کر رہا تھا، ہمارے علماء کو، ہمارے خطبہ کو، ائمہ کو، مقررین کو حتی الامکان کوشش کر کے کنڑ زبان میں بات کرنی چاہیے، یا جس علاقے میں جو زبان ہے اس علاقے کی زبان میں بات کرنی چاہیے، تقریر کرنی چاہیے. بات کرنے کا مطلب آپس کی گفتگو نہیں ہے. اپنی بات جب رکھیں گے آپ تو اس زبان میں رکھیں، اس سے آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی. اور جو گیپ پیدا کیا گیا ہے پلاننگ کے تحت پولیٹیکل مقصد سے، اس گیپ کو منیمائز کرنے میں، اس کھائی کو، اس خلیج کو کم کرنے میں آپ لوگ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ بھی دین کی دعوت کا کام. اصل مقصد یہی ہونا چاہیے. زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس کام کرتے رہیے. تو میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء کرناٹکا کا
اور آپ حضرات کا جن لوگوں نے ابتدا سے اس میں حصہ لیا، ساتھ لیا، چاہے مجبوری سے لیا ہو چاہے شوق سے لیا ہو، اللہ میاں اس مجبوری کو شوق میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ شوق ہو جائے گا تو صلاحیت پیدا ہو جائے گی بچوں میں، صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو یہ کارآمد ہو جائیں گے ملت کے لیے، اور زیادہ کارآمد ہو جائیں گے۔ تو مجبوری کو شوق میں بدل دیں، شوق سے کے ساتھ محنت کر لیں، کروا لیں اپنے طالب علموں کو، ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ کسی سے مروب ہوئے بغیر آمنے سامنے بات کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت ہے ملت کو ایسے افراد کی جو عصر حاضر کے تقاضوں کو اور چیلنجز کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اس ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ میدان میں آئیں۔ تو جمعیت علماء نے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کر کے، اور اوپن اسکولنگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت 8,000 کے قریب 8,000 سے زیادہ لوگ انرول ہو چکے ہیں اور 3,000 سے زیادہ لوگ ایگزام دے چکے ہیں۔ آج یہاں کرناٹکا میں 200 سے 180 ان لوگوں کو جن کو کامیاب ہو چکے ہیں ان کو وہ دیا گیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ تو یہی کوشش ہے کہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں ہمارے پاس، لاء کی انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہوں یعنی لائرز ہوں، سوشل ورکرز ہوں جو علماء بھی ہوں اور ان کاموں کے کرنے والے ہوں آگے، تاکہ لیڈ کر سکیں کمیونٹی کو بھی اور ملک کو بھی انشاءاللہ۔ مولانا ایک اہم سوال، کرناٹکا میں جو ہے کرناٹکا کی عوام نے نفرت کی سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن نارتھ انڈیا میں جو ہے آئے دن جو ہے نفرت پھیلانے والے واقعات، وہ نفرت پھیلانے واقعات تو سارے ملک میں ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ملک میں نفرت ٹکے گی نہیں، رخصت ہونا پڑے گا نفرت کو انشاءاللہ۔ الحمدللہ جمعیت اوپن اسکول کے چینل سے ماشاءاللہ اس وقت صوبے کرناٹک کے تقریباً 55 مدارس کے طلباء کا اور 180 بچوں کو آج سرٹیفکیشن سرمنی تھی۔ بہت اچھا کام ہوا ہے، 55 مدارس والے اس میں شریک رہے اور مختلف اضلاع سے، جیسے باگل کوٹ ہے، بیجاپور ہے، گنگاوتی ہے اور ٹمکور ہے، چتردرگا ہے، یہاں سے بیلاری، یہ سبھی علاقوں سے ماشاءاللہ مدارس کے بچوں نے آج 10th جو NOA سے 10th پاس کیا ہے، ان کا سرٹیفکیشن سرمنی تھا حضرت مولانا محمود اسد مدنی جو جمعیت علماء کے صدر ہیں ان کے ہاتھوں سے کیا گیا۔ ماشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو سوال ہے، لوگوں میں اعتراض ہے کہ مدارس کے طلباء کو، مدارس کو عصری تعلیم سے ہم آہنگ نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ پہلے سے بھی ہوتا تھا، لیکن اب کلیکٹیولی اجتماعی طور پر پورے ملک میں ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا۔ تقریباً 9,000 سے زیادہ بچے اس سے ایسوسیٹ ہوئے ہیں، مدرسے کے بچے، اور ماشاءاللہ 10th بھی پاس کر رہے ہیں، 12th بھی پاس کر رہے ہیں۔ ابھی OBE کے ذریعے سے انشاءاللہ نیچے کے جو پرائمری اسکول کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی سسٹم بنایا گیا ہے، اور اعلیٰ درجے میں 90% سے کام بچے پاس ہوئے ہیں، 80% سے کام بچے پاس ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری تمنا ہے کہ اس راستے سے بچے آگے بڑھیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اچھے معلم بنیں، اچھے مبلغ بنیں، دین کے داعی بنیں۔ نوکری کے لیے نہیں ہے، سرکاری کے لیے نہیں ہے، یہ روزی کے لیے نہیں ہے، یہ خدمت، یہ تعلیم دین کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ملک کی خدمت کے لیے، ہاں، ملک کی خدمت کے لیے، بلکہ ہیومینٹی کے لیے، صرف کمیونٹی کے لیے نہیں، ہیومینٹی کے لیے انشاءاللہ ہم اس کام کو آگے لے کے بڑھائیں گے۔